अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट सीट विद राशिद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है आपका होस्ट राशिद नसरुल्लाह। नाजरीन, सियासी अवामी खिदमत एक हर नौजवान का ख्वाब होता है, और अगर सियासत अवामी खिदमत का दूसरा नाम, और अगर इस खिदमत को अंजाम देने के लिए नौजवान नस्ल अपनी पूरी कमिटमेंट, वल्वले और मेहनत के साथ सियासी मैदान में कदम रखे तो बहुत हौसला अफजा नताइज मिला करते हैं। किसी भी सियासी पार्टी में वाइब्रेंट नौजवानों का वजूद मुल्क के रोशन मुस्तकबल की जमानत होते हैं। ऐसे ही एक मुतहर्रिक मेहनती नौजवान सियासी कारकुन मोहतरम जनाब अताउल्लाह तारड़ आज हमारे शो के मेहमान। अता भाई, आपको शो में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। मेरे लिए बहुत ही ये बायसे मुसरत है कि आज आपने मुझे मदऊ किया। और आप माशाल्लाह एक यंग जनरेशन की वॉइस भी हैं, लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं और लोग आपको सुनते भी हैं, आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से आपने कायदीन के हवाले से, पार्टी के कॉज के हवाले से सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई है, मैं इस मौके पे आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती आज आपने मुझे याद किया, और अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में इजाफा करें। और जिस तरीके से आप पार्टी की आवाज़ बनकर सामने आए हैं, और इसमें मजीद हम दुआ करते हैं कि आपको मजीद जो है अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अप्रिसिएशन सर। बहुत से नाजरीन सुनना चाह रहे हैं, अता भाई मोटिवेशन लेना चाह रहे हैं कि आपके सियासी सफर का आगाज एज अ वर्कर, एज अ पॉलिटिकल कारकुन कैसे हुआ, थोड़ा जरा बताइए। मैं देखिए, फैमिली में ऑब्वियसली पॉलिटिक्स होती है, बट इंसान की शनाख्त तभी होती है कि इंसान मेहनत करे और अपने बलबूते पे जो है वो आगे आए। तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इसका आगाज किया। और जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर से अपना एलएलबी ऑनर्स कर रहा था और उससे पहले ए लेवल्स कर रहा था, तो हमारे यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में इलेक्शंस जो है वो मुनक्कद होते थे। तो पहला इलेक्शन मैंने उस दौरान लड़ा, और मेरे साथ पैनल में राना सिकंदर साहब, जो एक्स चेयरमैन हैं जिला काउंसिल कसूर के, वो मेरे पैनल में थे। और उसके बाद मुतअद्दिद 4 साल कंसेक्यूटिवली इलेक्शन लड़े। मेरे छोटे भाई जो एमपी हैं गुजरांवाला से, वो भी मेरे पैनल में शामिल थे। और मौजूदा जो सियासी लॉट है उसमें से मोहसिन रांझा साहब मेरे पहले स्टूडेंट काउंसिल के सदर थे उस वक्त, उनका इलेक्शन लड़ा। और उसके साथ साथ मुझे याद है आज तक आदिल बख्श चट्टा साहब हमारे एक एमपी हैं, उनका और मोहसिन रांझा साहब का मुकाबला था प्रेसिडेंटशिप के लिए स्टूडेंट काउंसिल की। फिर उसके बाद आजकल लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी हैं हारून दुग्गल साहब, वो मेरे सदर थे और मैं उनका नायब सदर था स्टूडेंट काउंसिल के अंदर। तो मुतअद्दिद को तकरीबन 4 साल जो हैं वो बड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स बड़ी ही उरूज पे की, और अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबियों से नवाजा। और फैमिली के अंदर बड़ी इंस्पिरेशन थी। जो मेरे दादा हैं वो 1946 में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर थे। तो मुस्लिम लीग जो है वो खून में शामिल थी, मुस्लिम लीग खून में रची बसी हुई थी। और कायदे आजम ने जब ऐलान किया कि जो स्टूडेंट्स हैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के, वो महाजरीन की खिदमत करें और रेफ्यूजी कैंप्स में खिदमात अंजाम दें, तो मेरे दादा उसमें शामिल थे। और 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो वो रेफ्यूजी कैंप्स में महाजरीन की खिदमत उन्होंने की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के झंडे के तले। और जब वो पाकिस्तान बन गया, तो कायदे आजम ने ऐलान किया कि जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ी थी और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के तहत पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया था, उनको हम एजाजी डिग्रियां देंगे। तो मेरे दादा की डिग्री पे आज भी लिखा हुआ है कि कायदे आजम के हुक्म पे ये जो डिग्री आपको एफए की, इंटरमीडिएट की दी जा रही है, ये आपने जो खिदमात सर अंजाम दी महाजरीन के लिए, उसके सिले में दी जा रही है। एंड यू शैल डीम टू हैव अक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू एफए। तो जब इस तरह की स्टोरियां आप देखते हैं, सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो उसके बाद बहुत 1 साल पूरा राशिद भाई गुजरा वकला तहरीक में, और एक स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनाई। और उस स्टूडेंट एक्शन कमेटी के अंदर जो स्टूडेंट्स थे अक्रॉस द बोर्ड, वो एक फोरम ऐसा था कि एक स्टूडेंट्स को एक वॉइस दी कि जो वकला तहरीक है इसमें जो हिस्सा डालना चाहते हैं। और उसमें एक नाम तो खैर वो अब पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हसान न्याजी उसका हिस्सा था, वो वहीं से उसको जरा बूस्ट मिला। फरूख हबीब एमएनए हैं पीटीआई के सिटिंग, उन्होंने हमारे साथ स्ट्रीट एजिटेशन की। तो वो एक अक्रॉस द बोर्ड स्टूडेंट बॉडी थी उस वक्त। हमने उसमें बड़ा मिलके काम किया, और 1 साल जो है वो मुशर्रफ की रजीम के खिलाफ वकला तहरीक के जरिए स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया। तो बड़ी उसमें भी मेहनत हुई, और खून में मुस्लिम लीग थी। और इलेक्शन जितने भी अपने जिले में होते थे, गुजरांवाला में, हाफसाबाद में, वहां भी हिस्सा लिया करते थे। तो उसके बाद जब 2009 में मैंने पंजाब गवर्नमेंट ज्वाइन की और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के हवाले से असिस्ट किया
شہباز صاحب کو بھی. اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. ایک گراؤنڈ ورک ہوتا ہے جب آپ نے گراؤنڈ لیول سے پالیٹکس شروع کی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ بھی مہربانی فرماتے ہیں, رستے کھلتے گئے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ, حمزہ شہباز شریف صاحب, چاروں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ینگ ایج پہ پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنایا. اس میں کئی لوگوں کو شاید تعارف نہیں ہے, کچھ لوگوں کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل ٹائم پہ سامنے آتے ہیں. تو جو 2009 سے 2018 تک کا ٹائم تھا, وہ 9-10 سال جو میں نے گزارے وہ بیک گراؤنڈ میں گزارے, کیونکہ اچھے وقت کے اندر بہت سارے کام ہیں جو آپ بیک گراؤنڈ میں رہ کے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں کئی مواقع آئے جہاں پہ میں نے بہتر سمجھا کہ پارٹی کی خدمت بیک گراؤنڈ میں رہ کے کرنی چاہیے. اور جب مشکل ٹائم آیا تو وہ مشکل ٹائم میں چند ہی لوگ ہوتے ہیں اور آپ پھر ذرا نمایاں ہو جاتے ہیں مشکل ٹائم کے اندر. تو وہ مشکل ٹائم میں میرا زیادہ تعارف ہوا لوگوں سے اور میں لوگوں کے سامنے کھل کے اس وقت آیا. تو یہ کئی لوگوں کا ایک مزاج اور طبیعت یہ ہوتی ہے کہ مشکل ٹائم میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اچھے ٹائم میں ایکٹیو ہوتے ہیں بٹ نمایاں نہیں ہوتے. ٹھیک, بالکل بہتر. بہت خوبصورت بات کی آپ نے مشکل وقت والی. انشاءاللہ اس کو پھر کس دن پہ اٹھا رکھیں گے. آپ کے دادا محترم محمد رفیق تاڑر صاحب صدر پاکستان رہے جب 99 کا مارشاء اللہ تھا. اس کے بعد بھی مارشاء اللہ لگنے کے بعد بھی وہ تقریباً 1.5-2 سال صدر رہے پاکستان کے. کیا حالات تھے, وہ سینیریو کچھ فیلنگ شیئر کریں, کیا باتیں ہوتی تھی, کیا ہوتا تھا اس دوران مشرف کے کو اور اس ریٹائرمنٹ صدر کے عہدے سے علیحدہ ہونے کے بعد؟ جب 1999 کا کو ہوا تو obviously بڑے مشکل حالات تھے اور گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن تھا اور ہر حوالے سے ٹیلی فون لائنز کاٹ دی گئی تھیں, ٹیلی ویژن جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا, رابطے منقطع ہو گئے تھے, لینڈ لائن سے بھی رابطہ جو تھا وہ مشکل سے ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب کو ہوا تو انہوں نے اپنا استعفیٰ لکھا, اور استعفیٰ کیونکہ اس وقت ابھی اسمبلیاں تحلیل ہونی تھیں تو صدر کا استعفیٰ جاتا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو, یہ ہمارے آئین میں درج ہے. تو جب استعفیٰ انہوں نے لکھا تو انہیں خیال آیا کہ یہ عہدہ پارٹی کی امانت ہے اور ان کی میاں شریف مرحوم سے بہت نیاز مندی تھی, قربت تھی, دوستی تھی. انہوں نے کہا کہ میں ان کو ضرور یہ نوٹس میں دوں کہ یہ میں استعفیٰ لکھا ہے تو مجھے آگے کیا لاہ عمل اپنانا ہے. تو اللہ جنت نصیب کرے, میرے پپھا مرحوم میجر مبشر پولیس کے افسر تھے, ڈی آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں, وہ اس وقت ایس ایس پی تھے. تو وہ کیونکہ یونیفارمڈ آفیسر تھے تو ان کے لیے آنا جانا اور آمد و رفت میں آسانی تھی. انہوں نے ایک خط لکھا میاں شریف صاحب مرحوم کے نام, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے پارٹی کی طرف سے ہدایات درکار ہیں کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ مجھے سگنل یہ آ رہا ہے کہ شاید وہ صدر کو نہیں ہٹانے جا رہے, تو میرے لیے اب آگے کیا وے فارورڈ ہے, مجھے کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے. رات گئے پھر میاں شریف مرحوم کا میسج موصول ہوا کہ آپ جہاں ہیں جب تک میں آپ کو نہیں کہتا آپ نے یہی رہنا ہے. تو یہ اس پہ کبھی کھل کے بات نہیں ہوئی. آپ نے کیونکہ آج سوال کیا تو یہ میں لوگوں کے سامنے آج یہ بات کر رہا ہوں. تو اور انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ اس وقت آگے مشکل ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ذریعہ بنائے جس کے ذریعے کوئی معاملات میں کسی طریقے سے بہتری آ سکے. تو بڑا مشکل ٹائم تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے سارے معاملات کو ہینڈل کیا گیا اور ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹایا گیا, وہ ایک تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے, اور وہ آنے والے وقتوں میں ہمیشہ اسی طرح یاد رکھا جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا, پاکستان ایک ترقی کی منازل کی طرف گامزن تھا. ہم نے لاہور اسلام آباد موٹر وے ساؤتھ ایشیا کی پہلی موٹر وے تھی. اس وقت ملیشیا کے اندر بھی موٹر ویز کا تصور نہیں تھا. مہاتیر نے ملیشیا میں موٹر ویز بعد میں بنائی, اور تب بھی مخالفت ہوتی تھی سیاسی مخالفین کی طرف سے کہ جی یہ نہ بنائیں, جی یہ کرپشن ہے, جی فلانا ہے. جی میں تو آج اپنے ناقدین کو کہتا ہوں کہ اگر یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ راشد صاحب اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے اور آج بدھ ہے تو یہ ہفتے والے دن کا ٹوکن ہے, اگلے 3 دن جگہ نہیں ہے جی ٹی روڈ کے اوپر, تو یہ ٹوکن لیجئے اور یہ اس کے ذریعے سفر کیجئے. تو وہ بھی ایک دور تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایشین ٹائیگر کا ہم سنا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. اور آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیے ہماری نئی نسل کو 90 کی دہائی کے میاں نواز شریف کا تعارف نہیں ہے کہ چنگی ٹیکس کس نے ختم کیا, ایئرپورٹ پہ گرین چینل کس نے بنائے, بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کس نے ملک کے اندر کریٹ کیا, کس نے سرمایہ داری بڑھائی, کس نے بجلی کے منصوبے لگائے, کس نے لاہور اسلام آباد موٹر وے بنائی. تصور نہیں تھا اس طرح کی سڑکوں کا.
اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بات ہوئی کہ جی اس کو 2 لین رکھا جائے, اس کو 4 لین رکھا جائے, مگر میاں نواز شریف کا پیشن تھا, میاں نواز شریف کا ویژن تھا کہ میاں نواز شریف نے کہا نہیں, یہ 6 لین ہوگی, میں آنے والے وقتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ رش ہوگا اور یہ ایک کامیاب پروجیکٹ ہوگا اور لوگ اس پہ سفر کریں گے, اور میں مزید موٹر ویز بناؤں گا, میں مزید شاہراہیں بناؤں گا تاکہ لوگوں کے روابط بڑھیں, اس ملک میں تجارت کو فروغ ملے, اس ملک کی ترقی ہو. تو دیکھیے کہ وہ دور اندیشی لیڈر کا جو ہے وہ ایک پری ریکوزٹ ہے کہ لیڈر کے پاس دور اندیشی نہ ہو تو وہ لیڈر نہیں کہلایا جا سکتا. یہ میاں نواز شریف کی دور اندیشی تھی کہ وہ 6 لین موٹر وے آج بھی ہمیں کام دے رہی ہے. اور یہ دیکھیں نا اس دور کی بندہ کیا کیا بات کرے کہ 90 کی دہائی میں پاکستان کو میاں نواز شریف نے کہاں سے کہاں وہ لے گئے, اور یہ جتنا اس کا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر جو نظام رائج تھا اس میں لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا تھا, اور میاں نواز شریف نے جو پالیسیز امپلیمنٹ کی اس سے عام آدمی کی زندگی میں کتنا فرق پڑا. ٹھیک, بہتر. عطا بھائی, آپ ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ ہیں اور آپ کی چچی محترمہ سائرہ افضل تارڑ ماشاءاللہ بہت ہی متحرک سیاستدان ہیں. ایک مشکل علاقہ ہے حافظ آباد, تو کیسے ممکن ہوا ایک خاتون کا سیاسی عمل میں آنا؟ دیکھیے وہ 2008 کا الیکشن میں نے ان کا لڑا اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ تھا, اور ان کی اپنی سیاست ہے ماشاءاللہ, اور ایک بیکورڈ ایریا ہے حافظ آباد کا جہاں پہ خواتین کا گھر سے باہر نکلنا اور الیکشن لڑنا بڑا ہی مشکل ہے. انہوں نے پھر بھی مسلم لیگ نون کا پرچم وہاں پہ بلند رکھا, اور وہاں پہ جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے بھٹی صاحبان, وہ کوئی اتنی اچھی شہرت کے مالک نہیں ہیں, اور وہ بہت ہی پرتشدد سیاست اور بڑی ہی منفی سیاست کو وہاں پہ فروغ دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑنا ہے تو ان کو لوگوں نے بہن بیٹی کر کے بڑی عزت دی, اور ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 دفعہ وہ الیکٹ ہوئی. اس دفعہ بھی انہوں نے 1,45,000 ووٹ لیا, جو کہ بہت ووٹ ہے میں سمجھتا ہوں. اور بس وہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح اس الیکشن میں جھرلو پھرا, ان کو عوامی خدمت کا موقع نہیں مل سکا, اور ووٹ کینسل بھی ہوئے اور باقی بھی معاملات تھے. مگر اس ایریا کے اندر الیکشن لڑنا یہ بہت ہمت کی بات ہے, اور ایک خاتون کے لیے اسپیشلی. مجھے یاد ہے کہ 2008 کے الیکشن کے دوران ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ ہم ان کے ہمراہ تھے اور ہمارے پہ ڈائریکٹ فائرنگ کر دی گئی, 4 لوگوں کو فائر لگے, اور اللہ کا شکر ہے کسی کی جان نہیں گئی. مگر وہاں ایسے بھی مواقع کئی دفعہ آتے ہیں کہ جب مخالفین کے ساتھ آپ آمنے سامنے ہو جائیں تو وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پر بھی اتر آتے ہیں کہ جہاں پہ وہ فائرنگ کر دینا, دھونس دھاندلی کرنا. تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں, اور وہ وہاں پہ اب تبدیلی کا نشان ہے. یہ المیہ ہے میں سمجھتا ہوں. جی بہت بہتر. ہم نے اور پوری قوم نے میاں شہباز شریف صاحب کو ڈینگی کے ساتھ جنگ لڑتے اور جیتتے دیکھا ہے. اب کورونا کی صورتحال میں نیازی اور بزدار انتظامیہ آپ بڑے قریب رہے, کس طرح موازنہ کریں گے دونوں چیزوں کا؟ دیکھیے ڈینگی جب آیا تو مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب صبح 5 بجے جو ہے وہ پہلی میٹنگ کرتے تھے, اور 6 بجے تمام افسران, تمام ایم این ایز, ایم پی ایز وہ وہاں موجود ہوتے تھے. اور سب سے پہلے جب یہ وبا آئی تو انہوں نے ریسرچ کی کہ دنیا میں یہ وبا کہاں پہ زیادہ جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ اس کا اثر ہے. تو پتہ لگا کہ جی سری لنکا کے اندر ڈینگی کی وبا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو سری لنکن ہائی کمشنر تھا اسلام آباد میں, سب سے پہلا فون اس کو کیا, اور دوسرا فون پاکستانی ہائی کمشنر کولمبو میں ان کو کیا, اور ان دونوں صاحبان کو کہا کہ جی ہم اس مشکل میں پڑ گئے ہیں, ہمیں آپ کی مدد درکار ہے. فوری طور پہ وداؤٹ ویسٹنگ اے منٹ آپ کائنڈلی ایکسپرٹس کو یہاں بھجوائیں, اور ہم اس وبا سے لڑنا چاہتے ہیں, اور میں اپنے لوگوں کو رسک پہ نہیں ڈالوں گا, اور میں نے ابھی سے ایفرٹ شروع کر دی ہیں, اور میں بالکل چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس وبا کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا. تو مجھے آج بھی یاد ہے سری لنکن ڈاکٹرز کا ایک وفد ہنگامی بنیادوں پہ اگلے 48-72 گھنٹوں میں پہنچا, اور ڈاکٹر فرنینڈو اس کو ہیڈ کر رہے تھے. جب میٹنگ ہو گئی اور ڈاکٹر فرنینڈو نے لاہور کا دورہ کیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بریفنگز لیں, تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو آ کے کہا کہ جی میں آپ کو علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں. جب وہ علیحدگی میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کیا ویو ہے. تو شہباز صاحب نے کہا جی میں تو تیار ہوں مکمل اس وبا سے لڑنے کے لیے. اس نے کہا جی میں نے جو حالات دیکھے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں لاہور کے اندر 25,000 اموات نہ ہو جائیں. 25,000 اموات کے خدشے کا اظہار انہوں نے کیا,
اور شہباز صاحب بہت پریشان ہوئے اس پہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ تہجد کے وقت دعا کی، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے تو ہر گھر، ہر محلے، ہر لوکیلٹی میں سے جنازے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی، اور آپ دیکھیے کہ ہار نہیں مانی، اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گھر گھر سپرے ہوا، لاروا ڈھونڈنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئیں، ہسپتالوں کے اندر ڈینگی وارڈز کا قیام کیا گیا، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان کے جتنے بھی بیڈز اویلیبل تھے ایکسٹرا وارڈز بنائے گئے، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پہلی دفعہ ڈینگی کے مریضوں کا مفت علاج ہوا۔ جو ٹیسٹ تھا سی بی سی کا، جو بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ تھا، اس کی قیمت 90 روپے مقرر کی، اور شوکت خانم لیب والے ہائی کورٹ میں چلے گئے، اس کو چیلنج کیا، اور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ ٹیسٹ 90 روپے کا ہی ہونا چاہیے، اور انشور کیا کہ کسی غریب آدمی کو 1 روپیہ اضافی نہ دینا پڑے۔ تو یہ کام جنون سے ہوتے ہیں، خود نکلے، آگاہی مہم بھی خود چلائی، ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر حکومتی ادارے کو، ہر ایم این اے ایم پی اے کو متحرک کیا اور لیڈ کیا۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں کل 3 گھنٹے سویا ہوں، تم 2 گھنٹے سو۔ تو جب پتا ہو کہ لیڈر جاگ رہا ہے، جب پتا ہو کہ جو ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اس نے نہ کھانا کھایا ہے، نہ وہ سویا ہے، نہ اس نے آرام کیا ہے، تو پھر باقی لوگ بھی جو ٹیم کے ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو اگر دیوانہ وار کام نہ کیا جاتا اور اس طریقے سے محنت نہ کی جاتی، اور دیکھیے میڈیکل ایکسپرٹس کو بھی آن بورڈ کیا، یعنی جب ڈینگی آیا ایک نئی وبا تھی، پتہ ہی نہیں تھا، اور ڈینگی ہیمریجک فیور میں فرق نہیں پتا تھا، وہ باقاعدہ ڈاکٹرز کی ریسرچ ٹیم بٹھائی، انہوں نے بتایا کہ ڈینگی میں کیا فرق ہے اور ڈینگی ہیمریجک فیور میں کیا فرق ہے، اور دونوں ڈینگی کے پیشنٹس کو ٹریٹ مختلف طریقے سے کیسے کرنا ہے۔ تو یہ کام جنون سے ہوتے ہیں، یہ کام جب عوام کا درد آپ کے دل میں ہو، یہ کام ایسے ہوتے ہیں۔ مگر موجودہ کووڈ کے حالات میں یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ انہوں نے عوام کو جس طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور نہ ہسپتالوں میں کوئی انتظام، نہ کوئی حکومت کی پالیسی۔ وہ احسن اقبال صاحب نے ٹھیک ان کا نام نیٹو رکھا ہے، نو ایکشن ٹاک اونلی، کیونکہ صرف جو ہے وہ آپ بیانات سن لیں، یعنی حکومتیں لوگوں کو بتاتی ہیں کہ جی یہ 25 کام ہے ہم کر سکتے ہیں، یہ 100 کام ہے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ واحد حکومت ہے جو فہرست دیتی ہے کہ جی یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا یہ بتانا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے، حکومتیں تو بتاتی ہیں کہ یہ ہمارا ایکشن پلان ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ کووڈ کو فلو کہا، اور پھر کہا یہ فلو نہیں ہے، لوگوں کو کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور پھر کہا کہ جی لوگ گھبرا کیوں نہیں رہے، لوگ اس کو فلو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ذہنی کیفیت اس شخص کی ایسی ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ شاید فلٹر ہو کے اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتی، دماغ میں آتی ہے، باہر نکل جاتی ہے، اور پھر میرا خیال ہے یادداشت کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کوئی بات پہلے کی تھی، میں اس کے برعکس بات نہ کروں۔ اور بھی بڑے مسائل ہیں، وہ خیر اس کے اپنے نجی مسائل ہوں گے جو وہ جس سے اس کی ذہنی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے، مگر ایسے شخص کو میرا خیال ہے کوئی سرکاری عہدہ رکھنے کا تو کسی صورت بھی حق نہیں ہے۔ باقاعدہ میڈیکل بورڈ تشکیل دینا چاہیے کہ اس شخص کی ذہنی حالت کا تعین کیا جائے کہ اس کی ذہنی حالت ہے کیا جس میں یہ اتنی ڈینجرس سچویشن کے اندر عوام کو جو ہے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جی بہت بہتر۔ آپ نے ایڈیشنل سیکرٹری سی ایم آفس کام کیا، تیز کام کرنے کی بھی عادت ہو گئی ہوگی، اب جب آہستہ آہستہ نرم بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، دل جلتا ہے، کڑتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے؟ میں تو یقین مانے وہ دیکھتا ہی نہیں اس طرف، کیونکہ جس طریقے سے دن رات کام کیا، 2010 کا فلڈ تھا مجھے یاد ہے، ہم ساؤتھ پنجاب میں میاں والی میں ہم 2 ہفتے وہاں پہ خدمت کی، لوگوں کو سرو کیا، اور واپس آنے کا نام نہیں تھا، اور یاد نہیں تھا کہ کوئی گھر بھی ہے جہاں واپس آنا ہے۔ یعنی وہ بندہ اس کام میں اتنا اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے۔ اور شہباز صاحب مجھے یاد ہے پہلے دن مظفر گڑھ پہنچے، دائرہ دین پناہ کا علاقہ تھا، گھٹنوں تک پانی تھا، بے سر و سامانی کی حالت تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہاں کھانا ملا ہے کہ نہیں ملا، پتہ کرایا تو انہوں نے کہا جی کھانا نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جی سارا عملہ معطل ہے، ڈپٹی کمشنر سے لے کے نیچے اسسٹنٹ کمشنر تک۔ مجھے انہوں نے کہا کہ طاہر صاحب آپ ادھر آئیں، ملتان کمشنر کو فون کریں، میں تب تک چین سے نہیں سوں گا جب تک یہاں پہ لوگوں کو کھانا ان کے گھروں میں نہیں ملے گا، کھانے کا بندوبست کریں۔ کھانا ملتان سے ٹرانسپورٹ کروایا، انشور کیا کہ ایک ایک گھر میں جہاں پہ سیلاب تھا اور لوگ متاثرہ تھے یا کیمپس میں موجود تھے کہ ان تک کھانا پہنچے، ان تک امدادی سامان پہنچے، ان تک ریلیف پہنچے۔ تب تک سوئے نہیں، اور ہم بھی جاگتے رہے اور وہ بھی جاگتے رہے۔
اور مجھے یاد ہے جو پہلا سفر تھا، کیونکہ موسم خراب تھا اس دن، ہم سرگودا میں تھے اور ہم نے 10.5 گھنٹے گاڑی پہ سفر کر کے ہم مظفر گڑھ پہنچے سرگودا سے. حالانکہ سیکیورٹی والوں نے کہا کہ سر یہ سیکیورٹی کے لیے سیف نہیں ہے، خطرہ ہے، فلاں ہے، آپ کیسے جائیں گے، یہ ایریا بڑا ڈینجرس ہے، آپ یہاں سے جھنگ جائیں گے، 18 ہزاری جائیں گے، وہاں سے آگے مظفر گڑھ تک جائیں گے. انہوں نے کہا مجھے میرے لوگ وہاں پہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں لاہور جا کے اپنے گھر میں جو ہے وہ چین کی نیند سو جاؤں، یہ میرے سے نہیں ہوگا. تو یہ تو جو حالات ہیں آج کل، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ عوام کو کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی بنا دیں گے، سائیکل پہ دفتر جائیں گے، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے. تو جب یہ ان کی لمبی ترنگی گاڑیاں گزرتی ہیں، ہوٹر آگے پیچھے بجتے ہیں، مرسیڈیزوں کے سفر ہوتے ہیں، شاہانہ اخراجات ہیں، ہیلی کاپٹر اور جہازوں کی سیر کی جاتی ہے، وزیر اعلیٰ دفتر کی تعزین و آرائش پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور تمام اپنے وہ شوق پورے کیے جاتے ہیں جو پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بننے والا شخص پورے کرتا ہے. تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے ملک کی باغ دوڑ آ گئی ہے، اور یہ کس طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کینسر کے پیشنٹس نے احتجاج کیا ہے لاہور کے اندر، کیونکہ انہوں نے جو کینسر پیشنٹس کو دوائیاں مفت ملتی تھی وہ کانٹریکٹ ختم کر دیا، اور اس میں وہ شہباز شریف صاحب کی کاوش تھی کہ جو کمپنی یہ دوائیاں سپلائی کرتی تھی 91% اس کی قیمت وہ کمپنی ادا کرتی تھی، 9% پنجاب گورنمنٹ دیتی تھی. یہ ان کی ایک بچت اسکیم تھی جس کے تحت یہ کینسر کی دوائیاں 3 لاکھ کی ایک مریض کو ملتی تھیں. تو یہ ایسا موقع بھی آیا ہے کہ کینسر کے مریضوں نے اس حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے. شرم کا مقام ہے، تھوڑی بھی غیرت ہوتی، تھوڑی شرم ہوتی تو کوئی معاملات بہتر کرتے، ورنہ وہ ارتضیٰ صاحب کا شعر ہے کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. بالکل، بہت بہتر. غالباً عطا بھائی اگر میں غلط نہیں ہوں یہ وہی دورہ ہے جس میں آپ نے سی ایم صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ سر واپس چلتے ہیں، کل آ جائیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تم مجھے خدمت سے روکنا چاہتے ہو. میرا خیال یہ وہی. یہ آپ کی ماشاءاللہ ریسرچ بھی بڑی اچھی ہے، آپ کی میموری بھی بڑی شارپ ہے. وہ جب موسم خراب ہوا تو آپ نے بڑا واقعہ یاد کرا دیا. جب موسم خراب ہوا تو ہم سرگودا لینڈ کر گئے، سرگودا لینڈ کیے تو میں نے کہا سر موسم خراب ہے، مظفر گڑھ تو نہیں اب جا سکتے، اور سرگودا ایئر بیس پہ ہم لاؤنج میں بیٹھے تھے. میں نے کہا سر ابھی ہم لاہور چلتے ہیں جی، لاہور کا موسم کلیئر ہے تو ہم کل آ جائیں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ عطا صاحب آپ مجھے عوامی خدمت سے روکنا چاہتے ہیں، میں اپنے لوگوں کے پاس نہ جاؤں، میں گھر چلا جاؤں اور چین کی نیند سو جاؤں، میرے سے نہیں ہوگا. خیر باقی افسران موجود تھے، انہوں نے کہا جی سیکیورٹی رسک ہے. انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو، میں جس مرضی طریقے سے پہنچوں، مجھے کسی نے روکنا نہیں ہے کہ میں وہاں نہ جاؤں یا میں لاہور واپس چلا جاؤں، یہ میرے سے نہیں ہوگا. تو وہ 10.5 گھنٹے کا بائی روڈ سفر طے کر کے دائرہ دین پناہ مظفر گڑھ پہنچے، اور رات کے 2 بجے پہنچے اور سیدھا پانی کے اندر، کوئی آرام نہیں کیا، جا کے کیمپ کو وزٹ کیا، کھانے کا بندوبست کروایا، ایڈمنسٹریشن کی بریفنگ لی، اور احکامات جاری کیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پہ ان کی منتقلی کی جائے، اور انشور کیا جائے کہ لوگوں کو جو اشیاء خوردونوش ہیں، اشیاء ضروریات ہیں، وہ ان کو ملیں، جس طریقے سے بھی وہ پہنچائی جائیں، مگر وہ انشور کیا جائے. جی بہتر. عطا بھائی ہوتا تو یہ رہا کہ حکومت کوئی روزانہ کوئی افتتاح کرتی ہے، کہیں سنگ بنیاد رکھتی ہے کسی پروجیکٹ کا، اور یہ سننے میں آتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ لایا جاتا ہے. اس حکومت کا یہ طرح امتیاز رہا کہ روز کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ آتا ہے. ہم چونکہ سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں تو روز کوئی نہ کوئی نئی کہانی سننے کو ملتی ہے، اور پھر سارا 1-2 دن اس میں گزر جاتے ہیں. ابھی تازہ ہم نے سنا کہ ایک موٹر سائیکل پہ کوئی تھیلا آیا اور اس میں سے 3 JITیاں نکل آئی. کیا ایسے JITیاں برآمد ہوا کرتی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ جن لوگوں کے یہ PTI والے جو لوگ ہیں نا جی، یہ دیکھیں سیاسی جماعت تو ہے نہیں، نہ ان کا نظریہ ہے، ادھر ادھر کے لوگ اکٹھے کر کے انہوں نے ایک اپنی وہ ایک بے ہنگم گروہ ہے لوگوں کا، انہوں نے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کی کوئی روٹس نہیں ہے، کوئی ان کی نظریہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ لوگوں کی ان کو پرواہ نہیں ہے. یعنی اگر لوگوں کی پرواہ ہوتی تو یہ بات کرتے کہ جی JIT میں یہ مینشن ہے کہ اتنے لوگ جان سے گئے، اتنے لوگ جھلس کے مر گئے، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان ہوا، اس کا ذکر نہیں ہے. وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرے سیاسی مخالف کا نقصان کیسے ہوتا ہے، اس نظریے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. عوام کی فلاح، عوام کو انصاف دینا، عوام کی آواز، وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے دھرنوں کے دوران نا، جب عمران خان صاحب اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے تو ان کی شدید خواہش تھی کہ یہاں پہ کوئی 10-20 لوگ مر جائیں
اور میں حکومت کا تختہ الٹ دوں. تو انہوں نے جب دھاوا بولا اور ریڈ زون کے اندر انٹر ہوئے تو وہ 3-4 لوگ گرمی سے بے ہوش ہو گئے. تو وہ انہوں نے سمجھا لاشیں ہیں, وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا وہ دیکھو لاشیں. وہ جب لوگ تھوڑا سا ہلے اور ہوش میں آئے تو بڑے مایوس ہوئے کہ یہ تو زندہ ہے. تو یہ وہ حکومت ہے جو اس طرح کی سیاست کرتی ہے. اور وہ آٹا چوری ہو, چینی چوری ہو, پیٹرول کا معاملہ ہو, وہ یہ جے آئی ٹیز کا معاملہ ہو, تو یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہاں پہ ہے. یہ حکومت صرف بیانات پہ چل رہی ہے, یہ حکومت صرف جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے بڑکے مارنے سے چل رہی ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, وہ بھی تھوڑی بہت چل رہی ہے, تھوڑی بہت نہیں چل رہی. جب سے فرحان ورک نے یہ تسلیم کیا کہ وہ پیسے لے کے پوز کرواتا تھا, وہ بھی ان کی جو ہے وہ تھوڑی بہت جو عزت بچی کچی تھی وہ دم توڑ گئی ہے. تو یہ تو دیکھیں نوسر بازوں کا ٹولہ ہے. وہ جی زلفی بخاری کون ہے جی, لندن میں مجھے بہت اچھی وہاں پہ مطلب میری خاطر تواضع کرتا تھا, اس کو منسٹر بنا دیا. وہ جی صاحبزادہ چیکو کو لے آؤ, فلانے کو لے آؤ, فلانے کو لے آؤ, وہ اپنے دوست بھر دیے کابینہ کے اندر جن کو کوئی الف بے نہیں پتا, نہ پاکستانی عوام سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ پاکستانی عوام سے کوئی ربط ہے. تو یہ تو پیسے بنانے آئے ہیں جن لوگوں نے دھرنے کو فنڈ کیا تھا. وہ جو کہتے ہیں نا جی 22 سال سے میں لگا رہا اور میں ہارتا رہا, تو وہ 22 سال میں جن لوگوں نے اس پہ پیسے خرچ کیے ہیں, کیونکہ یہ بائی نیچر ایک مفت خورا ہے. اس نے کبھی بٹوا نہیں رکھا پلے سے, کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا, کبھی بجلی گیس کے بل ادا نہیں کیے, کبھی گھر کا رینٹ نہیں دیا. تو کھانا کسی کے پلے سے, بل کسی کے پلے سے, سفر کسی کے پلے سے. تو جب جن لوگوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ پھر ریٹرن مانگتے ہیں. وہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کر رہے تھے, ان کو تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں پہنچا تو ہم اپنے پیسے واپس بنائیں گے. اور جہانگیر خان ترین نے قربانی کے بکرے بھی ایڈ کر لیجیے گا, معذرت, قربانی کے بکرے بھی, وہ بالکل لوگوں پہ چھریاں بھی اسی طرح چلائی ہیں. بٹ دیکھیں جہانگیر خان ترین صاحب نے حکومت بننے کے چند ماہ بعد ہی ایکسپورٹ کی اجازت لے لی, چند ماہ بعد ہی سبسڈی لے لی. تو مطلب اتنی کیا جلدی تھی کہ 56 کروڑ کی سبسڈی لی ہے, ڈالر کا ریٹ 155 تھا, جب ایکسپورٹ کیا منافع کمایا کیونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر تھا. اس کے بعد 56 کروڑ کی سبسڈی تھی, منافع کمایا. اس کے بعد ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں جو قلت پیدا ہوئی, چینی 85 روپے پہ چلی گئی, لوکل مارکیٹ میں بھی مہنگی چینی بیچ کے منافع کمایا, 100 ارب انہوں نے کمایا ہے. تو وہ اب ان کو تو سیف ایگزٹ دیا گیا ہے. ہمارے پہ کرپشن 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 کرتے تھے. تو میں وہ لیگل ایسپیکٹ پہ بھی آ جاؤں, آپ نے تو چینی میں سے چینی لوگوں کی ختم کر دی, لوگوں کو چینی نہیں ملی, مہنگی چینی ملی, غریب کی چینی آپ نے چھین لی, اور آپ کے اپنے جو رائٹ ہینڈ ہے اس نے 100 ارب کمایا, جو سپریم کورٹ سے نااہل شخص تھا, اور اس کو نہ ایف آئی اے نے پوچھا, نہ وزارت داخلہ نے پوچھا, راتوں رات اس کو بھگا دیا گیا. ہمیں جو آپ کرپشن کی کہانی سناتے تھے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف پہ کرپشن کا کوئی ایک دھیلے کا بھی الزام نہیں ہے, نہ ثبوت ہے. اور یہ بات کس سے کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اتفاق گروپ آف کمپنیز میاں نواز شریف کی فیملی سیاست میں آئی ہے 1985 کے اندر. میاں نواز شریف گورنمنٹ کالج سپورٹس کار کے اوپر جاتے تھے. میاں نواز شریف کے والد نے جو گروپ آف انڈسٹریز کھڑا کیا, کسی بھی پرانے زمیندار سے پوچھیں, انہوں نے انجینئرنگ کے اندر نئی ایجادات کی. پاکستان کا پہلا ہارویسٹر کس نے بنایا, پاکستان کا پہلا تھریشر کس نے بنایا, پاکستان میں یہ موٹر پمپس کا اور یہ موٹر مشینری کا کانسیپٹ کون لے کے آیا, یہ اتفاق فاؤنڈریز تھیں, اتفاق گروپ آف کمپنیز تھیں. نیشنلائز کیا گیا, نئے سرے سے کھڑا کیا. پالیٹکس میں آئے 1985 سے. بھائی آپ کے والد تو سرکاری ملازم تھے, وہ تو انجینئر تھے ایک فرم کے اندر. تو آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ کیسے 400 کنال کے محل میں رہتے ہیں, آپ نے زمان پارک کا 10 کروڑ کا گھر کیسے کھڑا کر لیا, اور کس سے بات کر رہے ہیں, ان لوگوں سے جن کا جو ہے 1985 سے پہلے سے لے کے پری پارٹیشن گروپ آف کمپنیز تھیں, پری پارٹیشن فیکٹریز تھیں. الزام لگایا جی, 3 ریفرنس بنے میاں نواز شریف پہ. پہلا بنا جی ایون فیلڈ. ایون فیلڈ کا یہ انجام ہوا کہ ایون فیلڈ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کی, میاں نواز شریف صاحب کی, مریم نواز شریف صاحبہ کی. سپریم کورٹ نے سزا معطلی کو اپ ہولڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی نیب نے جو کیس بلڈ کیا ٹھیک نہیں کیا, انہوں نے آبزرویشنز دی اپنی. یہ تو چلے ایک کیس نکل گیا جو ایک ریفرنس بنا تھا جی کرپشن ہے کرپشن ہے. نمبر 2 تھا فلیگ شپ, فلیگ شپ میں باعزت بری ہو گئے. نمبر 3 تھا العزیزیہ. العزیزیہ میں جج ارشد ملک کا معاملہ کنٹروورشل ہوا, ان کی ججمنٹ کنٹروورشل ہوئی, اور وہ ناانصافی بدنیتی پہ مبنی فیصلہ تھا, اس میں بھی کچھ ثابت نہ ہو سکا اور وہ معاملہ الٹا پڑ گیا. اب دیکھیے
تینوں کے تینوں ریفرنسز کا انجام کیا ہوا. اب کرپشن بندہ اگر الزام لگائے نا, بندہ بتاتا ہے کہ جی فلاں پروجیکٹ, فلاں سرکاری فنڈ کی خورد برد, فلاں سرکاری پروجیکٹ یا ٹینڈر کے اندر اتنا کمیشن, اتنا کک بیک. کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہہ دینا اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے, تو آپ جانچ پڑتال کریں نا. آپ 1940 سے شروع کریں, 1930 سے شروع کریں, کس کے کتنے اثاثے تھے آپ دیکھیں, کوئی حرج نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پہ کیس بنائے گئے, گندے نالے کا 22 کروڑ کا کیس بنایا گیا. مطلب آپ شہباز شریف جس نے اربوں روپے کی بچت کی ہے, اس پہ آپ گندے نالے کا کیس بنا رہے ہیں. آشیانہ کا کیس بنایا گیا, کچھ ثابت نہیں ہوا. نعیم بخاری جو پی ٹی آئی کا رکن ہے, وہ بطور نیب کے پروسیکیوٹر اسلام سپریم کورٹ میں پیش ہوا, اور جب آصف سعید کھوسا صاحب نے پوچھا کہاں ہے ایویڈنس, کوئی ایویڈنس نہیں تھی. ان کو بھی اب سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے خلاف بھی جو کیس ہے وہ ساسوں کا کیس ہے. یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ کمیشن, کرپشن, کک بیک, سرکاری فنڈ کی خورد بورد, سرکاری فنڈ میں پیسہ, کیونکہ یہ سرے سے ایک دھیلے کی کرپشن دور کی بات ہے. کوئی ایک پائی ثابت کر دے, ایک دھیلا ثابت کر دے, نہیں ہے. یہ ساری عمران خان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی رٹ ہے, یہ اس کی ضد ہے. وہ ضدی بچہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ جی میں اور لوگوں کو جیل میں ڈالوں. بٹ اگر اخلاقی ضرورت ہوتی تو پھر جہانگیر خان ترین کو جیل میں ڈالتا, خسرو بختیار کو جیل میں ڈالتا, پرویز خٹک کو جیل میں ڈالتا, محمود خان کو جیل کے اندر ڈالتا. مگر کیونکہ ساتھ بیٹھے ہیں سب, اب جو آئی پی پیز والا ایشو ہے, بجلی والا ایشو ہے, اس میں ندیم بابر صاحب کا نام ہے. زلفی بخاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا جی ان کو بلاتے ہیں, یہ آتے نہیں ہیں. ان کو کال اپ نوٹس دیتے ہیں, یہ جواب نہیں دیتے. وہ پروسیکیوٹر خیر جو بھی ہوا اس کے ساتھ سے ہوا, مگر زلفی بخاری کی بغیر بلائے, بغیر سنے انویسٹیگیشن بند کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی, جب بھی لیگل کیسز کی بات ہوگی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ ایک دھیلے, ایک پائی کی کرپشن ثابت ہونا تو دور کی بات ہے, الزام بھی نہیں ہے. ٹھیک, بہت بہتر. عطا بھائی, دو نہیں, ایک پاکستان, نیا پاکستان, 50 لاکھ گھر, کروڑ نوکریاں, یہ ایک مکمل پیکج قوم کو سنایا جاتا رہا پچھلے چند سالوں سے, اور اس کا ریوارڈ بھی ان کو مل گیا حکومت کی صورت میں. اب کیا تھا, یہ فراڈ تھا, خواب تھا, سراب تھا؟ کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. تو ذرا بتائیے تھا کیا یہ پیکج, تاکہ وہ ان کے کان اور آنکھیں کھل سکیں. یہ پیکج جس حالت میں یہ اناؤنس کیا گیا, وہ پتہ نہیں کون سی حالت تھی جس کے اندر یہ اناؤنس کیا گیا. اور دیکھیں, یہ پہلی حکومت ہے جو پلان نہیں بناتی, یعنی وہ بچے کا نام پہلے رکھتی ہے اور بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرتی ہے. میں ٹائیگر فورس دیکھتے نا, ٹائیگر فورس نام رکھ دیا, پتہ ہے نہیں کہ کیسے بنانی ہے. 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, بڑا اچھا لگتا ہے سننے کے اندر. اناؤنس کر دیا, کوئی ویژن نہیں, کوئی پالیسی نہیں. پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آج بھی جن کمروں میں یہ بیٹھے ہیں وزیر اعظم, سو کالڈ وزیر اعظم عمران خان, اس کے وزیر, اس کے مشیر, ان میں جو یہ ٹھنڈے اے سی والے کمرے ہیں جہاں بجلی آ رہی ہے اور مسلسل آ رہی ہے اور ان انٹرپٹڈ آ رہی ہے, یہ 12,000 میگا واٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے لگائی ہوئی بجلی ہے. اس بجلی کا کریڈٹ کیوں نہیں دیا جاتا؟ 72 سال کے اندر 16,000 میگا واٹ, اور ان 5 سالوں کے اندر 12,000 میگا واٹ. اور وہ جس طرح لگی ہے, وہ جنوں کی طرح کام کیا ہے. سائی وال کول پاور پلانٹ ہو, بکی ہو, قادر آباد ہو, بلو کی ہو, باقی فیڈرل گورنمنٹ کے آپ پروجیکٹس دیکھ لیں, تو بات یہ ہے کام تو ایسے ہوتے ہیں. اور اس 12,000 میگا واٹ کا جو اکنامک ایسپیکٹ ہے, یعنی اس سے فیکٹریز کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, پیداوار میں اضافہ ہوا, ہماری جی ڈی پی گروتھ کے اندر اضافہ ہوا, ہم تو نوکریاں کریٹ کر رہے تھے. انہوں نے تو حفیظ پاشا صاحب کے بقول 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اب تک. 68 ایئرز میں پہلی دفعہ ہماری جی ڈی پی گروتھ -4 ہے, جو منفی میں گئی ہے. ان کے پاس پالیسی ویژن ہے کوئی نہیں. تو وہ جو 50 لاکھ گھر تھے وہ کہاں تعمیر ہوں گے, کب ہوں گے؟ وہی انجام ہوگا جو بی آر ٹی پشاور کا ہوا ہے, کہ وہ اتنے سال ہو گئے ہیں, 4 سال تو ہو گئے ہیں, اب تک کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ ہے, کیا نیب کو نظر نہیں آتا کہ ناقص مٹیریل کا استعمال, ناقص پلاننگ, اور اس کے اندر جس طریقے سے ابھی تک اس میں کوئی بہتری آنے کا نہ کوئی امکان ہے, نہ کوئی آگے کوئی نظر آتی ہے صورت کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی. تو یہ نہ ان کے پاس تجربہ ہے, نہ ان کے پاس اہلیت ہے, نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے. تو یہ 1 کروڑ نوکریاں تو وہ اب مائنس میں چلی گئی نا, وہ تو اب ہو گئی -1 کروڑ 20 لاکھ نوکریاں.
تو یعنی اب جو ٹوٹل نوکریاں انہوں نے دینی ہیں وہ 2,20,00,000 نوکریاں دینی ہیں. وہ 1,20,00,000 جو بے روزگار ہوئے ہیں افراد, ان کو بھی نوکریاں دینی ہے نا, جن کو بے روزگار عمران خان نے کیا ہے. تو اور 1 کروڑ کا اضافی وعدہ تھا. تو یہ اب پتہ نہیں 2,20,00,000 نوکریاں کہاں سے پیدا کریں گے یا 50 لاکھ گھر کہاں سے پیدا کریں گے, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور وہ میاں نواز شریف صاحب کہا کرتے ہیں تم کھلاڑی ہو, تم جا کے کھیل کھیلو, حکومتیں چلانا, ریاست کے امور چلانا, ملک کی ترقی تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو میرے قائد کا ایک ایک لفظ انشاءاللہ سچ ثابت ہوگا. وہ جو اس کے بارے میں کہا کرتے تھے عمران خان کے بارے میں, وہ وقت نے ثابت کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے قائد کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو جو ہے وہ دکھایا ہے کہ وہ اس کے بارے میں ٹھیک کہا کرتے تھے. اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی اعلیٰ ظرفی اور ان کی جو والدین کی تربیت اور ان کا اخلاق ہے, ہمیشہ ان کے منہ سے جب عمران صاحب نکلا ہے کبھی انہوں نے بد کلامی نہیں کی. 2013 میں الیکشن کیمپین تھی, 180H ماڈل ٹاؤن جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے ادھر موجود تھے. ٹی وی پہ خبر چلی کہ عمران خان کنٹینر سے گر گئے. میاں نواز شریف نے فوری طور پہ اور میاں شہباز شریف صاحب نے مشاورت کی, اپنی الیکشن کیمپین معطل کی. فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم شوکت خانم جائیں گے. سب سے پہلے وہ پہنچے اور اس کی تیمارداری کی. یہ ہوتے ہیں اخلاق, یہ ہوتے ہیں انسانی اقدار, یہ ہوتا ہے لیڈر. یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے ہاتھ ملانے کی آپ روادار نہ ہو. اور وہ بڑا اچھا ہوا جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ آئے, اور تاخیر سے آئے کیونکہ دھرنوں کی وجہ سے ان کا دورہ ملتوی ہو گیا. تو پارلیمنٹ کے اندر لعنت بھیجنے کے بعد, پارلیمنٹ کے گیٹ توڑنے کے بعد اب پریزیڈنٹ چائنا کا آ رہا تھا تو یہ سارے موجود تھے, پی ٹی آئی والے بھی. تب میاں نواز شریف صاحب فرنٹ رو میں لے کے چل رہے ہیں, پریزیڈنٹ شی جن پنگ ساتھ ہیں, ہر کسی سے تعارف کرا رہے ہیں. عمران خان کی طرف آئے تو اب آبویسلی انگریزی میں تو نہیں, اردو میں انہوں نے کہا بتاؤ کہ تم جن کی وجہ سے ان کا دورہ جو ہے وہ ملتوی اور تاخیر کا شکار ہوا. تو وہ جو حصے مزاح ہے وہ بھی قائم رہی اتنی تلخیوں کے باوجود کہ اس نے کیا نہیں کنٹینر پہ چڑھ کے کہا, کیا نہیں حکومت کو گرانے کے لیے اس نے وہاں پہ کوششیں کی. مگر میاں نواز شریف صاحب کی اعلیٰ ظرفی, ان کے اقدار وہ قائم رہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جی عطا بھائی, آج کل بہت سے بیوروکریٹ, بہت سے صحافی, بہت سے حضرات کہتے سنتے پائے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. اس تبدیلی حکومت کے لیے انہوں نے 2-3 گھنٹے کے پروگرام کیے اور آج کل وہ بہت شد و مد سے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ مجھے کہا تھا کہ اس ثواب میں آپ کو حصہ ملے گا نئے پاکستان کے, لیکن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے ثواب نہیں چاہیے. کیا ہوا, عوامی غیظ و غضب سمجھ گئے ہیں, بھانپ گئے ہیں, یا ہواؤں کے رخ دیکھ رہے ہیں, کیا کیوں یہ معافیوں کا سلسلہ شروع ہوا؟ دیکھیے وہ دنیا میں نا جو کلٹس ہوتے ہیں نا, کلٹس, ان کا ایک اپنی منطق ہوتی ہے. ہپی موومنٹ شروع ہوئی, وہ دیوانہ وار ایک کاز کی بلا وجہ لگ گئے پیچھے, اور انہوں نے نہ دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہے, وہ اپنا دم توڑ گئی. کئی سوسائڈ کلٹس ہوتے ہیں, وہ ہم نہیں کہتے کہ وہ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا, ہم قطعا نہیں کہتے کہ آپ کوئی ایسا عمل کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی. مگر وہ سوسائڈ کلٹس بھی ہوتے ہیں, وہ مل کے لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹرز تھے جو لکھا کرتے تھے پرسکرپشنز اور پرچیوں کے اوپر کہ تبدیلی کو ووٹ دو اور بلے پہ مہر لگاؤ, جو بیوروکریٹس تھے اور جتنی ایلیٹ کلاس تھی جن کو تبدیلی کا بہت بخار تھا, ابھی بھی اوورسیز میں بھی بہت بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے جن کو اصل ادھر حقائق کا نہیں پتا, کیونکہ پروپیگنڈا اتنا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ بتایا نہیں جاتا. مگر اب دیکھیے جو ناقدین تھے, آپ شروع ہو جائیں, ہمیں اتنے شدید تنقید کا نشانہ بنانے والے لوگ جو ہمارا نام عزت سے لینا گوارا نہیں کرتے تھے, جو دن رات میڈیا پہ آ کے وہ صرف ایک ہی ان کا وتیرہ تھا کہ جی پنجاب حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کو نشانہ بنایا جائے کہ جی کرپشن, جی کرپشن, جی نااہلی, جی نااہلی. میں پوچھتا ہوں کہ 12,000 میگا واٹ, 18,000 کلومیٹر سڑکیں, طیب بردگان ہسپتال مظفر گڑھ جا کے دیکھیں, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی دیکھیں, چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد دیکھیں, یورولوجی ہاسپٹل ملتان دیکھیں, PKLI لاہور دیکھیں, میڈیکل کالجز دیکھیں, نئے سکولز, نئی آپ کی یہ دانش سکول دیکھیں, نئی یونیورسٹیز دیکھیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر, انرجی, ریل پیل ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آج فورینزک سائنس لیب جو ہے اس کو وہ سندھ اور KPK کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے. آج ڈرگ ٹیسٹنگ لیب جو ہے ادھر سارے پاکستان سے کیسز آتے ہیں. تو ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے
ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کو پیرس بنا دیتے اور کو بہت اس میں ترقی کر دیتے، وہ بھائی اس کو مینٹین کر لیتے، اس کو صرف جس حال میں ہم چھوڑ کے گئے تھے اسی حال میں اس کو مینٹین کر لیتے، وہ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے. یعنی یہ ایسا نا اہل ٹولہ ہے عمران خان اور اس کی حکومت کا کہ اس نے جو اس کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز تھے وہ آہستہ آہستہ گالم گلوچ کی طرف آ گئے ہیں. کیونکہ گالم گلوچ کس نے سکھائی تھی؟ لیڈر نے سکھائی تھی. کس نے کہا تھا کرپشن ہو تو گریبان پکڑ لینا؟ کس نے کہا تھا نااہلی ہو تو گالی دینا؟ کس نے کہا تھا کہ نالائکی ہو تو جا کے سڑک بلاک کر دینا؟ وہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب وہی کلاس جس نے سپورٹ کیا تھا وہ سب اب اس کے خلاف جو ہیں وہ باقاعدہ سرگرم ہو گئے ہیں. اور دیکھیے معاملہ اب غربت سے بھوک کی طرف جا رہا ہے، اور جب معاملہ غربت سے بھوک کی طرف جایا کرتا ہے نا جی، تو جو حکمران ہوتا ہے وہ جتنا مرضی جو ہے اپنے آپ کو ترم خان سمجھے، عوامی جذبات کے آگے کوئی نہ ٹھہرا ہے نہ ٹھہر سکتا ہے. اور یہ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے یہ بھی اس کی ایک بدقسمتی ہے کہ شہباز گل آپ دیکھ لیں، فیاض الحسن چوہان، جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ وزیر اعظم کے اور پنجاب کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے. تو یہ جتنا ایسے لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے تو یہ مزید تنزلی کا شکار ہوگا، مزید جو ہے وہ اس کی عوام سے دوری ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگوں نے اس پہ جو اس کی سپورٹ میں تھے وہ حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں. جی بہتر. حکومتی کارکردگی پہ کوئی سوال کریں، پوچھ لیں کہ مائنس میں کیسے چلے گی آپ کی جی ڈی پی، تو وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف باہر چلے گئے ہیں. ان سے پوچھ لیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ واپس کیسے آئی، میاں نواز شریف باہر چلے گئے ہیں. انہیں پوچھیں کہ بدامنی کیسے واپس آ گئی، میاں نواز شریف باہر چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب کی صحت پر سیاست، کیا یہ بغض نواز ہے، کیا ہے یہ؟ تھوڑا معاملہ سمجھائیے. دیکھیے یہ ان کی قسمت میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے نواز 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 کی تسبیح کرنی ہے. وہ جس حال میں بھی ہوں گے ان کو صبح ناشتے میں بھی شہباز شریف نواز شریف نظر آئیں گے، ان کو دوپہر کھانے میں بھی دفتر میں بھی نواز شریف شہباز شریف نظر آئیں گے، رات سوتے ہوئے بھی اور خواب میں بھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب آتے ہیں. یہ اتنے خوف زدہ ہیں عمران خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر ڈیلیور کیا ہے تو میاں نواز شریف کی قیادت میں، میاں شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے کیا ہے. تو یہ ان کی سیاست کا محور ہی نواز شریف ہے، ان کی سیاست نواز شریف کے ارد گرد گھومتی ہے. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ اپنے انجام تک انشاءاللہ ہمارے قائد کا نام لیتے رہیں گے، اور یہ اچھی بات ہے، ان کو لینا چاہیے کیونکہ اس طرح ہمارے قائد کا ذکر زندہ رہتا ہے اور ہمارا پتہ لگتا ہے کہ ہمارا قائد ایک عوامی لیڈر ہے اور یہ پرفارمنس ہے نہیں، ان سے حکومتی امور جو ہیں وہ یہ سر انجام دے نہیں سکتے. تو یہ بس میاں نواز شریف کا ذکر جو ہے وہ 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں. تو یہ نصیب کی بات ہے. چلیں اچھے ہمارے قائد کا ذکر اس کو نصیب ہوا. ٹھیک. محترمہ مریم نواز صاحبہ جلسہ اور تقریر تو درکنار، وہ ٹویٹ کرنے کے لیے موبائل اٹھاتی ہیں تو 3-4 وزراء کی ٹیم پریس کانفرنس کال کر لیتی ہے. اتنا خوف کیا سیاسی مستقبل محترمہ مریم نواز صاحبہ کا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں نا جی بول نہیں وہ بولیں تب عمران خان صاحب اور ان کے وزراء کو پرابلم ہے، وہ نہ بولیں تب ان کو پرابلم ہے. تو جو صلاحیتیں میں نے دیکھی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بہت قریب سے کام کرنے کا موقع ملا، اور میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کا جو NA-120 کا بائی الیکشن تھا، میں اس ٹیم کا بہت سرگرم رکن تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس میں بڑی محنت بھی کی اور بڑا قریب سے ان کے ساتھ کام بھی کیا، اور انہوں نے ان کی ٹیم کے ممبر کے طور پہ بھی میں کام کرتا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیوچر بہت برائٹ ہے انشاءاللہ، اور ان میں بہت لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جو کنوکشن ان کی میں نے دیکھی ہے وہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آئیں گی، وہ ایکٹیو پالیٹکس کریں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب وہ دن ہمیں دکھائے گا کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی منازل طے کر کے تو وہ پالیٹکس میں سرگرم بھی ہوں گی اور اپنا بہت ہی ایک فعال کردار انشاءاللہ ادا کریں گی. جی عطا بھائی، آخر میں آپ ایک گراؤنڈ ورک کرتے ہوئے نوجوان طلبہ سیاست سے اوپر آئے، آپ سارے اس کو سمجھتے ہیں ہیرارکی کو.
نئے آنے والے اور نظریاتی جو کارکن ہیں ان کے لیے پارٹی تنظیم نوسازی کس طرح چل رہی ہے؟ آپ ایز اے نوجوان اس پہ کیا کردار ادا کریں گے اور کس طرح یقینی بنائیں گے ان کے کردار کو؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میرے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہیں، کیونکہ میں ان کے نیچے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں، تو چین آف کمانڈ ہائرارکی کے اندر میں ان کی مشاورت کے ساتھ اور ان کی اپروول کے ساتھ جو ہے وہ کافی معاملات کو چلاتا ہوں۔ ہماری ابھی ایک نشست ہوئی تھی آج سے 3 دن پہلے، اس میں جی ایک آئیڈیا ڈسکس ہوا اور ڈسکشن ہوئی کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو دوبارہ سے کھڑا کیا جائے، یوتھ کو مسلم لیگ نون کے اندر ایک باقاعدہ پلیٹ فارم دیا جائے اور انرول کر کے ایک نئے سرے سے یوتھ کو مسلم لیگ نون کیا ہے، ہمارے قائدین کا کیا رول ہے، ان کو اس سے شناسائی بھی کروائی جائے اور ان کو باقاعدہ مسلم لیگ نون کی رکنیت بھی دی جائے۔ اس حوالے سے ایک کاوش شروع کی ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم نے اس پہ اپلیکیشنز بھی کال کی ہیں، آئیڈیاز بھی اس میں ہم نے کال کیے ہیں۔ ہم ایک یوتھ کاؤنسل بنائیں گے اور وہ یوتھ کاؤنسل طے کرے گی کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کیا ٹی او آرز ہونے چاہیے، کس طرز پہ اس کو کھڑا کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں یوتھ کے حوالے سے تنظیم سازی کریں گے اور ایک ایسی فورس تیار کریں گے جو پڑھی لکھی بھی ہوگی، جو مہذب بھی ہوگی، جس کو پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ بھی ہوگا، جس کو ہماری ویژن کا بھی پتہ ہوگا، اور وہ پارٹی پالیسی کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ ہر ایک شخص جو ہے وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا سپاہی بن کے چلے گا۔ تو وہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ ہم انشاءاللہ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس خواب کی تعبیر نہیں کر لیتے۔ اور میں نے ابھی احسن اقبال صاحب سے ہماری ڈسکشن بھی روز کی بنیادوں پہ ہو رہی ہے، تو آنے والے چند دنوں کے اندر اس پہ آپ کو موومنٹ نظر آئے گی۔ اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو پورے پاکستان میں نئی طرز پہ کھڑا کیا جائے اور فعال کیا جائے، اور پاکستانی یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ جو ایک مسلم لیگ کے ساتھ ایک محبت ہے لوگوں کی اور ایک قائدین کے ساتھ جو محبت ہے، وہ اپنا فعال کردار ادا کر سکے، تاکہ پاکستانی عوام کو مشکلات سے نکال کے پاکستان کو ایک خوشحال اور ایک ترقی یافتہ ملک جو ہمارے قائد کا ویژن ہے اس کے مطابق بنایا جا سکے۔ جی بہت بہتر عطا اللہ طاہر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، آئی ایم آنرڈ جی، بڑی مہربانی۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ناظرین، آپ نے آج کا شو دیکھا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا